अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मंथली सीरीज़ जिसमें हमारा टॉपिक है माह सफ़र कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इसमें जो आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है माह सफ़र की ख़ास इबादात। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा और समझा कि माह सफ़र के हवाले से हमारे माशरे में कई अक़ाइद, नज़रियात और रसूमात राइज हैं, तो उसी तरह हमारे माशरे में माह सफ़र को लेके कुछ मख़सूस इबादात हैं जो सवाब की नीयत से की जाती हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला जायज़ा लेंगे उन इबादतों का कि क्या वो कुरान और सुन्नत से साबित हैं या नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल दीन हम तक पहुंचा दिया। अब ना ही हम इस दीन में किसी किस्म की कमी कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म की ज़्यादती कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा दीन हमें दिया है, हमने इसे बिल्कुल उसी तरीके से तस्लीम करना है, लेना है। और जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने हमें इस पर अमल करना सिखाया है, बिल्कुल उसी तरह इस पर अमल करना है। ना हम अपने अमाल में कोई कमी कर सकते हैं और ना ही हमें किसी किस्म की ज़्यादती की इजाज़त है। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद फरमा लिया। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने 3 बातें बयान फरमाई। नंबर 1, दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान किया। नंबर 2, इसको अपनी नेमत करार दिया। नंबर 3, इस दीन को अपना पसंदीदा दीन करार दिया। लिहाजा तकमील के ऐलान से ये बात वाज़ेह हो गई कि अब इस दीन में, जिसको कुरान और हदीस में महफूज कर दिया गया है, कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। ये भी वाज़ेह हो गया कि अब हिदायत और निजात भी सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल करने पर ही मुनहसर है। कोई कमी बेशी करेगा तो नामंजूर है, इससे मुंह मोड़ेगा, नामंजूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। ठीक, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम इनकी मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत। ये मौता इमाम मालिक के अंदर आपको मिल जाएगी रिवायत, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 280 और 281 में। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही मुकम्मल रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता ही कामयाब रास्ता है। तो अब जो कोई भी इससे इन्हराफ करेगा, चाहे कमी करके या ज़्यादती करके, तो वो यकीनन अपने आप को हलाकत में डालेगा। लिहाजा हम उन अमाल और इबादात का जायज़ा लेंगे आज के दर्स में, लेक्चर में, कि जो अमाल हमारे माशरे में माह सफ़र के साथ मखसूस करके किए जाते हैं और उस पर मेहनत भी की जाती है, और ये नियत ये की जाती है कि इस पर हमें सवाब मिलेगा, हमें अजर मिलेगा, हमें जन्नत की खुशखबरियाँ मिलेंगी, हमारे ऊपर से मसाइल दूर हो जाएंगे, बलाएं टल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे कि जो भी इबादात की जाती हैं वो इबादात कुरान और सुन्नत से करीब हैं या नहीं। सबसे पहली मैं उन इबादतों का ज़िक्र करूँगी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से एक रिमाइंडर देने के लिए आप लोगों को बताऊंगी कि 13 तेजी के नाम से सफ़र की 13 तारीख को पहचाना जाता है, या 13 तेज़ी के नाम से। ठीक है, बहुत से लोग 13 तेजी कहते हैं, बहुत से लोग 13 तेज़ी कहते हैं। और इस दिन चने उबालकर महल्ले में बांटे जाते हैं, इस नियत से कि हम पर से बलाएं दूर हो जाएंगी।
یقیناً نیت ثواب کی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالاب میں ڈالی جاتی ہیں کہ مچھلیاں کھائیں گی، دعا دیں گی، ہم پر سے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ یہ پورے سفر کے مہینے میں کسی بھی دن کر لیا جاتا ہے یہ عمل۔ اسی طرح عورتیں جمع ہو کر 311 مرتبہ یا 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتی ہیں، اور بعض اوقات سورہ مزمل پڑھ کر آٹے کی گولیوں پر پھونکتی ہیں، اور پھر وہ آٹے کی گولیاں تالاب میں ڈالی جاتی ہیں۔ جیسے کراچی ہے تو کراچی میں ایک نیٹی جیٹی کے نام سے ایک برج ہے، نیچے سارا سمندر ہے، تالاب ہے، تو اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ آٹا لے کے سفر کے مہینے میں فیملیز کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ثواب ملے گا اور ہم پر سے بلائیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ 11 لوگ بیٹھتے ہیں اور پیالیوں کے اندر تسبیحات ڈپ کی ہوئی ہوتی ہیں پانی سے، اور ہر ایک شخص 11 مرتبہ وہ پڑھتا ہے۔ میرے خیال سے کچھ اس طریقے کا ان کی کچھ حساب کتاب ہوتا ہے، 11 ہوتے ہیں یا 21 لوگ ہوتے ہیں، اس طرح سے کچھ ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص وہ تسبیح 11 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو اب اس حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے حساب سے لوگ بیٹھتے ہیں، 1.25 مرتبہ آیت کریمہ مکمل کرتے ہیں، اور کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلالی کلمہ ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی میں ہی کر کے پڑھا جائے گا، اور جو ہے اس کو پڑھنے سے ثواب تو ہمیں ملے گا ہی، ساتھ میں ہمارے اوپر جو پریشانیاں اور مشکلیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں یہ جتنی بھی چاروں چیزیں، یہ چاروں اعمال جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، چنے ابال کر بانٹنا 13 تاریخ کو، آٹے کی گولیاں بنا کر تالاب میں ڈالنا، سورہ مزمل کا ختم کرنا، 1.25 مرتبہ آیت کریمے کا ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں اعمال قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اس قسم کا کوئی عمل، کوئی اشارہ، کوئی حکم نظر نہیں آئے گا۔ آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر ماہ سفر میں کرنے والے یہ اعمال نظر نہیں آئیں گے۔ اب یہ اعمال آتے کہاں سے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا، لوگوں کے ذریعے پرانی باتیں، پرانی سوچیں، سنی سنائی باتیں، دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتے تھے، دوسرے مذہب کے لوگ رہتے تھے، کچھ ان کے توہمات، ان کی رسومات، ان کی سوچ جب ہمارے ذہنوں پر سوار ہونے لگی، کیونکہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے، تو دوسروں کا رہن سہن، ان کے طور طریقے، ان کی رسومات، یہ ساری چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے مل رہی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں کرنا شروع کی انہیں بھی نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، اس کا اصل کیا ہے، بس دیکھا دیکھی، سنی سنائی چیزوں پر عمل کرتے رہے اور سمجھنے لگ گئے کہ اس پر ہمیں ثواب اور اجر ملے گا۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کوئی بھی عمل کرنا دین میں ثواب کی نیت سے جائز نہیں ہے۔ اگر چنے ابال کر محلے میں بانٹنا ہوتا 13 تاریخ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے، آٹے کی گولیوں پر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، عورتوں کو جمع کر کے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ لیکن جب یہ باتیں ہمیں قرآن و سنت سے نہیں مل رہی، یہ لوگوں کی سنی سنائی یا بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی پورا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ماہ سفر کے آخری بدھ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کو 4 شبینہ یا 4 شمبا یا 4 شمبا کہہ کے اس کو جو ہے یہ کال کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اس دن کو، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بدھ، ٹھیک ہے؟ یہ آخری بدھ سے مراد ماہ سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے۔ اس میں بعض لوگ اپنی مرضی کرتے ہوئے تہوار مناتے ہیں، تفریح مقامات کا رخ کرتے ہیں،
گھروں میں مٹھائی شیرنی تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، منحوس مہینہ جانے والا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ خصوصاً روٹی کوٹ کر گھی اور چینی میں ملا کر، جسے چوری کہتے ہیں، وہ صدقے کے طور پر تقسیم کی جاتی ہے۔ مطلب ایک پورا مہینہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تیرہ تیجی کے نام سے، یا منحوسیت کے نام سے، یا پھر جو ہے سورہ مزمل چنے بانٹنے کے نام سے، اور اینڈ میں جب لاسٹ وینسڈے آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اب یہ مہینہ جانے والا ہے، تو اب یہ بڑا خوشی کا دن ہو گیا ہے ہمارا، یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، تو لہٰذا اس دن جو بھی اعمال کیے جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ جی کر تو وہ نیکی کا ہی کام رہے ہیں، چاہے وہ روٹی بانٹ رہے ہیں، چاہے وہ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ چنے بانٹ رہے ہیں، کر تو نیکی کا کام رہے۔ دیکھیے نیکی کا کام تو یہ بھی ہے نا، اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ہر رکعت میں ایک رکوع نہیں کریں، آپ دو رکوع کریں، نیکی کا کام ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ ہر رکعت میں دو سجدے نہیں کریں، آپ چار سجدے کریں، آپ ہر رکعت میں چھ سجدے کریں، زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جی زیادہ ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پہ نماز پڑھیں گے، نماز نبوی پڑھیں گے تو قبول ہوگی۔ خود سے ایجاد نہیں کر سکتے، دو کی جگہ چار، چار کی جگہ چھ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر چاہے روٹی تقسیم کی جا رہی ہے، یہاں پہ چاہے چنے تقسیم کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ چاہے سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، آپ یہ نارمل پورے 12 مہینے کے 365 دنوں میں جب دل چاہے جو دل چاہے کریں، لیکن کسی عمل کو خاص کسی دن تاریخ کے ساتھ مخصوص کریں گے اور اس پر نیت یہ رکھیں گے کہ ہمیں اجر ملے گا، اور اس کو ایک رواج بنا دیں گے، تو یقیناً یہ دین میں پھر ایجاد ہوگا۔ اسے کہتے ہیں بدعت، اور بدعت کی دین اسلام کے اندر ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اب جو یہ آخری بدھ ہوتا ہے، اس میں کچھ خاص نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ لوگ دلیل کیا لیتے ہیں؟ آپ کسی سے بات کریں تو وہ یہ بتائیں گے کہ ان تمام رسومات کے جواز کے لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل صحت فرما کر سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشی میں چوری بنا کر صدقہ کی تھی۔ حالانکہ یہ ساری کہانی من گھڑت ہے، اس کا دین اسلام سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ کسی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اور نہ ہی تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں، اور نہ ہی اسے کسی ثقہ سیرت نگار نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ تمام رسومات لغو اور ایجاد فی الدین ہیں، شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانا چاہے، اور اس بات کو پسند کرے کہ اسے نیکی کی توفیق مل جائے، تو وہ آخری بدھ کو چاشت کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر جب سلام پھیرے تو 70 مرتبہ سورہ الف لام میم نشرہ، یعنی سورہ علم نشرہ، اور 70 مرتبہ سورہ تین، 70 مرتبہ سورہ نصر، اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں نفل نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ آخری بدھ کے دن نمازات کے بعد غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنے، بغیر کسی سے کوئی کلام کرے، 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ کوثر، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، اور ایک ایک مرتبہ معوذتین پڑھے۔ آگے آتا ہے کہ پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھے اور 1 مرتبہ یا وہاب اور الحی الحق کہے، اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائے، 61 مرتبہ سورہ علم نشرہ، 61 مرتبہ سورہ تین، 61 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ، 61 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر 1014 مرتبہ یا وہاب کا ورد کرے، اس کے بعد سورہ 100 مرتبہ الحی الحق پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھائے اور 3 مرتبہ یہ درود پڑھے، جو بھی درود آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدی کا و نبی کا و رسولی کا نبی نبی الامی وعلی الیہ یا آلہ و بارک وسلم۔ ہو سکتا ہے اس میں زیر زبر کی مسٹیک ہو گئی ہو لکھنے میں، تو بہرحال اس قسم کا کچھ درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آخری بدھ کے حوالے سے ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے
کہ جو کوئی اس روز طلوع آفتاب کے وقت باوضو حالت میں یہ تعویذ لکھے، تعویذ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، حروف مقطعات میں سے ہیں یہ، جسے اکثر لوگ لوح قرآنی کے نام سے پہچانتے ہیں اور اس کا تگرا بنا کے گھروں میں لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن کے الفاظوں میں سے ہیں، جس کے معنی مطالب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہ اکثر صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں اور انہیں توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی علم نہیں پڑھا جائے گا، اس کو الف لام میم پڑھا جائے گا، عسق نہیں پڑھا جائے گا، عین سین کاف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے تعویذ لکھے، تو اس طرح سے تعویذ لکھنا، لٹکانا، باندھنا، پانی میں گھول کر پینا، یہ سب کچھ حرام ہے، دین اسلام میں ممنوع ہے، اور یہ شرک میں آتا ہے، ٹھیک؟ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ تعویذ لکھنے کے بعد پانی میں خوب اچھی طرح گھول لے اور اس میں 7 مرتبہ چاندی کا چھلا بجھائے۔ اس کے بعد اگر حاملہ عورت اس کو درد زہ کے وقت اپنی کمر سے باندھے تو اسے درد کی شدت میں کمی ہوگی اور وہ بہت جلد فراغت حاصل کر لے گی۔ اگر یہ چھلا بواسیر کا مریض اپنے بائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہنے تو انشاءاللہ اس کا مرض رفع ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، اسے نوازے گا۔ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت درد زہ میں ہے، لباس پہنی ہوئی نہیں ہے، اور وہ اپنی کمر سے باندھے، استغفر اللہ العظیم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کلام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی اسلامی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لے کر اترے، اسے حاملہ عورت اپنی کمر پر باندھے۔ اچھا، جو بواسیر کا مریض ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہنے، بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ، اس سے ہم استنجا نہیں کرتے، پوٹی پشی کرنے کے بعد واش نہیں کرتے آپ اپنے الٹے ہاتھ سے، اور یہی الٹے ہاتھ سے آپ استنجا کریں گے، اس چھلے کو پہن کر واش روم جائیں گے، واش روم میں جا کر استنجا اسی ہاتھ سے کریں گے، استغفر اللہ العظیم۔ تو کیا پھر ہم اللہ کے عذاب اور اس کے غضب کے مستحق نہ ٹھہرے اگر ہم نے یہ سب اعمال کیے؟ کیا یہ سب اعمال کہیں سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نظر آتے ہیں؟ کیا قرآن و سنت ہمیں ان باتوں کی اجازت دے گا؟ ماہ سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے جتنے بھی نوافل آپ کے سامنے میں نے بتائے ہیں، جتنے بھی وظائف بتائے ہیں اور جو بھی ان کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، یہ سب کی سب من گھڑتیں جعلی ہیں اور دین کے اندر ایجاد ہیں، اور یہ آپ کو ملیں گی کہاں پر؟ یہ تمام جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، جتنے بھی وظائف بتائے جا رہے ہیں، تو ہمارے ہاں گھروں میں وظائف کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، اوراد و وظائف کے نام سے ہمارے ہاں کتابیں موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح 12 مہینوں کی نفلی عبادات، یہ جو ہے ایک بک ہے اور بڑے گھروں کے اندر مشہور ہے، اور اس میں سے دیکھ دیکھ کے لوگ عبادات کرتے ہیں کہ محرم کی یہ عبادت ہے، سفر کی یہ، ربیع الاول کی یہ، اس دن کی یہ، اس دن کی یہ۔ انفیکٹ میں نے خود ان کتابوں کو دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور کتنے ہی گھروں کے اندر جو ماشاءاللہ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں، دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے تھکے ہوئے، عبادتیں کر کر کے، اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو ان کی عبادتوں کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ بارہا ہمیں بتا دیا گیا کہ دین میں ایجاد منع ہے، خود سے کیا ہوا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ دین اسلام اس قسم کی بدعات اور خرافات سے پاک ہے۔ درود و سلام ہو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا دین آج سے 1400 سال پہلے پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اس امت تک پہنچایا، جو آج ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام خرافات اور ایجاد فی الدین سے بچائے،
قرآن و سنت کا پابند بنائے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے، توحید پر جمائے رکھے، اور ہر اس چیز سے بچائے، اس عمل سے بچائے، ان کاموں سے بچائے، ان باتوں سے بچائے جو ہمیں اللہ کے دین سے دور کرنے اور جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس محنت اور کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بھی علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور میرے بھی علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، ہمیں حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکچر کو آگے ضرور ضرور فارورڈ کیجیے گا تاکہ ہم سب اپنے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ جمع کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔